अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम किताब अहया उल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। 5वां अदब। तालिब इल्म उलूम महमूदा में से किसी फ़न और किसी नो को ना छोड़े, यानी किसी टाइप को ना छोड़े, बल्कि उसमें इस कदर गौर करे कि इस मकसूद और इल्लत गाया तक पहुँच जाए। फिर अगर उम्र वफा करे तो उसमें महारत हासिल करे, वरना उससे अहम में मशगूल हो जाए और उसे हासिल करे और बाकी अलूम में से भी थोड़ा थोड़ा हासिल करे, क्योंकि अलूम एक दूसरे के मावन और आपस में मरबूत हैं। और जो शख्स फ़िलहाल उनसे अलग रहता है तो वो जहालत की वजह से इस इल्म से अदावत रखता है, क्योंकि आदमी जिस चीज़ से बेइल्म होता है उसका दुश्मन बन जाता है। अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, तर्जुमा, और जब वो उसके ज़रिए राह पर न आए तो अनकरीब कहेंगे ये तो कदीम झूठ है। किसी शायर ने कहा है, जिस मरीज़ का मुंह कड़वा हो तो वो मीठे पानी को कड़वा समझता है। बस अलूम के मुख्तलिफ दर्जात हैं, या तो वो अल्लाह ताला की तरफ ले जाते हैं या इस सलूक में किसी न किसी तरह मददगार होते हैं। और मकसूद से दूरी या किरत में हर इल्म का एक मुकर्रर मुकाम है। इन अलूम को कायम करने वाले उनके मुहाफिज हैं, जैसे जहाद में इस्लामी सरहदों के मुहाफिज होते हैं, और हर एक के लिए एक रुतबा है और उसी दर्जे के मुताबिक हर एक को आखिरत में सवाब हासिल होगा, जबकि उसके ज़रिए अल्लाह ताला की रज़ा मकसूद हो। छठा अदब। अलूम के किसी फ़न को दफ्तन इख्तियार न करे, बल्कि तरतीब का लिहाज रखे, सबसे अहम के साथ आगाज़ करे, क्योंकि आम तौर पर उम्र तमाम अलूम के लिए काफ़ी नहीं होती। लिहाजा इख्तियात इसी में है कि हर चीज़ में से उम्दा को हासिल करे और उसमें से थोड़ी पर कनात करे, और उस थोड़े से इल्म के बायस जो कुव्वत हासिल हुई है उसे उस इल्म की तकमील पर खर्च करे जो तमाम अलूम से ज़्यादा शर्फ का हामिल है, और वो इल्म आखिरत है, यानी इल्म मामला और इल्म मुकाशफा। इल्म मामला की इंतहा इल्म मुकाशफा है, और इल्म मुकाशफा का अंजाम अल्लाह ताला की मार्फत है। और उससे मेरी मुराद वो अकायद नहीं जैसे अवामुन्नास ने बाप दादा से विरासतन पाया या किसी से ज़ुबानी सुना, और ना ही तरीक़ कलाम और मजादला मुराद है, जिसके ज़रिए वो मुकाबिल की धोखाबाजी से अपने कलाम को महफूज रखता है, और यही मुतकल्लिमीन का मकसूद होता है। लिहाजा हमारा मकसूद एक किस्म का यकीन है जो उस नूर का नतीजा है जिसे अल्लाह ताला उस बंदे के दिल में डालता है जिसने मुजाहिदे के ज़रिए अपने बातिन को खबास्तों से पाक कर लिया हो, हत्ता कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मर्तबा ईमान को पहुँच जाता है। और ये वो रुतबा है कि अगर ऐसे तमाम उलमा के ईमान के साथ तोला जाए तो ये भारी हो जाए। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की गवाही दी है, हमारा नज़रिया ये भी नहीं कि आम लोग जिसका एतकाद रखते हैं और मुतकल्लिम जो जिस बात को मुरत्तिब करता है वो भी आम आदमी से सिर्फ सनत कलाम में फ़ौक़ियत रखता, इसीलिए उसके फ़न को कलाम कहा जाता है कि हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली अल मुर्तज़ा और बाकी सहाबा कराम उससे आजिज़ थे, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को उन पर इस वजह से फ़ौक़ियत थी, बल्कि आपकी फजीलत का बायस वो बातनी राज था जो आपके सीने में पक्का हो गया था। उन लोगों पर ताज्जुब है जो साहिब शरीयत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस किस्म की बातें सुनते हैं, फिर उस सुनी हुई बात को मामूली समझते और ख्याल करते हैं कि ये सूफियों की बेहुदा और अकल के खिलाफ बातें हैं। तो आदमी को चाहिए कि इस बारे में गौर करे, क्योंकि इसी मुकाम पर असल माल ज़ाया हो जाता है। तो तुम्हें उस भेद की मार्फत का हरीस होना चाहिए जो फ़ुक़हा व मुतकल्लिमीन की हिम्मत और सरमाया से खारिज है, और जब तक तुझे उसकी तलब पर हिर्स ना हो तुझे उसकी राह नहीं मिल सकती। खुलासा ये है कि बेहतरीन इल्म बल्कि तमाम अलूम का मकसद अल्लाह ताला की मार्फत है। वो एक ऐसा समंदर है जिसकी गहराई मालूम नहीं, और उसमें सब आला दर्जा अंबिया कराम का दर्जा मर्तबा है, फिर औलिया कराम और उसके बाद वो लोग जो उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। एक वाक़े में मनकूल है कि पहले हकीमों में से 2 हकीमों की तस्वीर एक मस्जिद में देखी गई। एक हाथ में कागज़ का एक टुकड़ा था जिस पर लिखा हुआ था, अगर तुम मुकम्मल तौर पर नेकी कर लो तो ये गुमान न करो कि तुमने कुछ नेकी की है, जब तक अल्लाह ताला की पहचान हासिल न हो और तुम्हें मालूम न हो जाए कि वही मुसब्बबुल असबाब और तमाम अशिया को पैदा करने वाला है। और दूसरे हकीम के हाथ में यूं लिखा था कि अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने से पहले मैं पानी पीता था, लेकिन फिर भी प्यासा रहता था, यहाँ तक कि जब उसकी मार्फत हासिल हो गई तो मैं कोई चीज़ पीने के बगैर सैराब रहता हूँ।
7واں ادب، جب تک پہلے فن کو پورا نہ کرے دوسرے فن میں غور و فکر نہ کرے، کیونکہ علوم میں ایک لازمی ترتیب ہے، ان میں سے بعض دوسرے بعض تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، لہذا توفیق یافتہ وہی شخص ہے جو اس ترتیب و تدریج کی رعایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں، یعنی وہ کسی دوسرے فن کی طرف نہیں جاتے جب تک وہ علم و عمل کے اعتبار سے اس کو پختہ نہ کر لیں، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ جس علم کا ارادہ کرتا ہے اس سے اوپر والے علم میں ترقی کی نیت کرے۔ اگر کسی علم میں لوگوں کا اختلاف ہو یا اس میں کسی ایک یا زیادہ لوگوں سے خطا واقع ہو یا وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں تو اس وجہ سے اس علم کو فاسد نہ سمجھے، جیسے بعض لوگ معقولات اور فقہی مسائل میں غور و فکر نہیں کرتے اور اس کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی اصل ہوتی تو اس کے ماہرین کو حاصل ہوتی۔ معیار علم کے بیان میں ہم اس شبہ کا جواب لکھ چکے ہیں، اور ایک گروہ کو دیکھو گے کہ وہ طب کو اس وجہ سے باطل قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے طبیعت میں کوئی غلطی دیکھی ہوتی ہے۔ بعض حضرات علم نجوم کو اس لیے صحیح قرار دیتے ہیں کہ بعض اوقات اتفاقاً کوئی بات صحیح ہو جاتی ہے، جبکہ دوسرا گروہ اسے اس لیے باطل قرار دیتا ہے کہ اتفاقاً خطا واقع ہوئی۔ تو یہ لوگ غلطی پر ہیں، بلکہ مناسب یہ ہے کہ کسی چیز کی ذاتی معرفت حاصل کی جائے، کیونکہ ہر آدمی تمام علوم کو مکمل طور پر نہیں جان سکتا۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حق کو لوگوں کے ذریعے نہ پہچانو بلکہ پہلے حق کی معرفت حاصل کرو، اہل حق کو جان لو گے۔ 8واں ادب، طالب علم اس سبب کو جان لے جس کے ذریعے سب سے بہتر علم کی پہچان حاصل کر لے، اور کسی علم کا شرف دو چیزوں کے باعث ہوتا ہے، ایک نتیجے کے اعتبار سے اور دوسرا دلیل کی قوت و پختگی کی وجہ سے، جیسے علم دین اور علم طلب ہے، کیونکہ ان میں ایک کا نتیجہ ابدی زندگی کا حصول ہے اور دوسرے کا نتیجہ فانی زندگی ہے، لہذا علم دین اشرف ہوگا، اور جس طرح علم حساب و علم نجوم کا معاملہ ہے، علم حساب اشرف ہے کیونکہ اس کی دلیل مضبوط اور قوی ہے، اور اگر حساب کا علم طب سے مقابلہ کریں تو نتیجہ کے اعتبار سے علم طب اشرف ہوگا، جبکہ دلیل کے حوالے سے حساب کو زیادہ اعزاز حاصل ہے اور نتیجے کا لحاظ رکھنا زیادہ بہتر ہے، اسی لیے طب اشرف ہے، اگرچہ اس کی اکثر باتیں اندازے سے ہوتی ہیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ سب سے بہتر اور معزز علم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، کتابوں اور اس کے رسولوں کا علم ہے، نیز وہ علم جو ان علوم تک پہنچاتا ہے، لہذا تم اس کے علاوہ میں رغبت سے بچو اور صرف اسی کی حرص کرو۔ 9واں ادب، متعلم کا فی الحال صرف یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے علم و فضل کے ساتھ اپنے باطن کو آراستہ کرے اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور مقربین میں سے اعلیٰ درجے والوں کی ہمسائیگی حاصل ہو۔ وہ اس علم سے حکومت، مال، مرتبہ اور بے وقوفوں سے بحث مباحثہ، ہم اثر لوگوں پر فخر وغیرہ کا قصد نہ کرے، اور جب اس کا مقصد یہ قرب خداوندی کا حصول ہوگا تو وہ یقیناً اس چیز کو حاصل کرے گا جو اس کے مقصود کے زیادہ قریب ہے، اور وہ علم آخرت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ باقی علوم کو بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، یعنی علم فتاوی اور علم نحو و لغت جو کتاب و سنت سے متعلق ہیں، اور اس کے علاوہ جن کا ذکر ہم نے مقدمات اور متممات میں کیا ہے کہ یہ فرض کفایہ علم کی اقسام ہے۔ ہم نے علم آخرت کی تعریف میں جو اتنا زیادہ مبالغہ کیا ہے تو اس سے یہ مت سمجھنا کہ باقی علوم کی مذمت کی جا رہی ہے۔ جو لوگ ان علوم کے حامل ہیں وہ ان لوگوں کی مثل ہیں جو سرحدوں کی حفاظت کرتے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ لڑتے ہیں، بعض دشمن کا حملہ روکتے ہیں، کچھ ان کو پانی پلاتے ہیں، کچھ لوگ ان کے جانوروں کی حفاظت کرتے اور ان کی خدمت کرتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ثواب سے محروم نہیں ہوگا، بشرطے کہ اس کا مقصد کلمہ حق کو بلند کرنا ہو، غنیمتیں اکٹھا کرنا مقصود نہ ہو۔ اسی طرح علماء کا مقام ہے، ارشاد خداوندی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا درجہ بلند کرتا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور جن لوگوں کو علم دیا ان کے مختلف درجات ہیں۔ اور ارشاد خداوندی ہیں، ہم درجات عند اللہ۔ ترجمہ، اور ان لوگوں کے مختلف درجات ہیں۔ فضیلت ایک اضافی چیز ہے، یعنی کوئی کسی وجہ سے اعلیٰ اور کسی وجہ سے دوسرے سے کم درجہ رکھتا ہے، جیسے بادشاہوں کی نسبت صرافوں کو کم درجہ دینا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ جب ان کو
جاروب کش کے مقابلے میں لائیں تو بھی حقیر ہوں گے۔ لہٰذا تمہیں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ جو شخص اعلیٰ درجے سے کم درجہ رکھتا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بلکہ سب سے اعلیٰ رتبہ انبیاء کرام کا ہے، پھر اولیاء کرام کا، اس کے بعد ان لوگوں کا جنہیں علم میں مضبوطی حاصل ہے، پھر صالحین کا درجہ ان کے مراتب کے اعتبار سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو ایک ذرے کے برابر بھی اچھا عمل کرے گا اس کا اجر دیکھ لے گا، اور جو آدمی ایک ذرے کے برابر بھی برا عمل کرے گا وہ بھی اس کا بدلہ پائے گا، اور جو شخص علم سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا قصد کرے وہ علم کوئی بھی ہو وہ شخص یقیناً نفع اور بلندی حاصل کرے گا۔ 10واں ادب، مقصد کی طرف علم کی نسبت کا علم حاصل کرے تاکہ رفت قریبہ کو بعیدہ پر اور جو مشکل ہے اس کو غیر پر ترجیح دے۔ مہم کا معنی اہم نہیں بلکہ وہ چیز ہے جو تمہیں فکر مند کر دے، اور دنیا و آخرت میں تمہارا اپنا معاملہ ہی تمہیں متفکر کرتا ہے، اور چونکہ دنیا کی لذتوں اور آخرت کی نعمتوں کو اکٹھا کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں، جیسا کہ قرآن پاک نے بیان کیا، اور نور بصیرت بھی اس کا شاہد ہے جو آنکھ سے دیکھنے کی طرح ہے، تو اہم وہ چیز ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ اس وقت دنیا ایک منزل ہو جائے گی، بدن سواری اور اعمال مقصد تک پہنچنے کی ایک کوشش اور اس کی طرف چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، اسی میں تمام نعمتیں ہیں، اگرچہ اس دنیا میں بہت کم لوگ اس کی قدر کو جانتے ہیں۔ مراتب علوم، اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے شرف یاب ہوئے اور اس کی زیارت کرنے، یعنی وہ زیارت جس کی طلب انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی تھی اور وہ اسے سمجھتے تھے، وہ زیارت نہیں جس کی طرف عوام الناس اور متکلمین کا ذہن جاتا ہے۔ اس کی طرف نسبت کے حوالے سے علوم کے 3 درجے ہیں جسے تم ایک مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ اگر کسی غلام سے کہا جائے کہ اگر تو حج کرے گا تو تجھے آزادی بھی ملے گی اور بادشاہی بھی، اور اگر تو حج کا سفر شروع کر دے، اس کے لیے تیاری کرے لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہاں نہ پہنچ سکے تو تجھے صرف آزادی ملے گی لیکن بادشاہی سے سرفراز نہیں ہوگا، تو اس شخص کو 3 طرح کے کام پیش آئیں گے۔ نمبر 1، اسباب کی تیاری کرنا، مثلا اونٹنی خریدنا، پانی کے لیے مشک سینا اور کھانے کا سامان تیار کرنا۔ نمبر 2، اپنے وطن سے جدا ہو کر منزل بہ منزل کعبۃ اللہ کی طرف چلنا۔ نمبر 3، حج کے ارکان کو ترتیب سے ادا کرنے میں مشغول ہو جانا۔ پھر فارغ ہو کر احرام سے نکلنے اور طواف و وداع کرنے کے بعد وہ آزادی اور حکمرانی کا مستحق ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہر مقام پر کچھ منازل ہیں، یعنی سامان کی تیاری سے آخر تک، آغاز سفر سے اس کے اختتام تک، اور ارکان حج کی ابتدا سے اس کی تکمیل تک۔ تو ارکان حج کو مکمل کرنے والا جس قدر مقصد کے قریب ہے اتنا قریب وہ شخص نہیں جس نے ابھی سامان کی تیاری شروع کی یا سفر شروع کیا ہے۔ پس علوم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو سامان، سفر، سواری وغیرہ کی خرید و فروخت کے قائم مقام ہے، یہ علم طب اور فقہ ہے، بلکہ جو علوم دنیا میں انسانی جسم کی بہتری سے متعلق ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ دوسری قسم راستے پر چلنے اور گھاٹیوں سے گزرنے کی مثل ہے، مثلا دل کو بری باتوں سے پاک کرنا اور ان بلند گھاٹیوں پر چڑھنا ہے جن سے پہلے اور پچھلے لوگ عاجز تھے، سوائے ان لوگوں کے جن کو توفیق دی گئی۔ تو سلوک طریقت کے علوم میں ان کا حاصل کرنا اسی طرح ہے جس طرح راستے کے اطراف اور منازل کا علم حاصل کرنا ہے۔ تو جس طرح محض منازل اور راستوں کا علم کافی نہیں جب تک ان پر نہ چلے، اسی طرح تہذیب اخلاق کا علم ہی کافی نہیں جب تک تہذیب کو اختیار نہ کرے۔ اگرچہ عادت کی تہذیب و درستگی علم کے بغیر نہیں ہوتی۔ علم کی تیسری قسم حج اور اس کے ارکان کے قائم مقام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کے فرشتوں، اس کے افعال اور جو کچھ ہم نے مکاشفہ کے معنی کے ضمن میں لکھا ہے ان سب کو جاننا ہے۔ اس مقام پر کامیابی اور سعادت حاصل ہوتی ہے، اور اسے صرف وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، وہ اس کے مقرب ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے جوار یعنی پڑوس میں راحت و آرام اور جنت کی نعمتیں حاصل ہیں۔ لیکن جو لوگ کمال کے مرتبے سے ادھر ہی رہ گئے ان کے لیے نجات و سعادت ہے، جیسے ارشاد خداوندی ہے، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ ترجمہ، اگر وہ مقربین سے ہے تو راحت اور جنت کی نعمتیں ہیں، اور اگر اصحاب یمین سے ہے تو اصحاب یمین کی طرف سے آپ کو سلام پہنچے۔ اور جو شخص مقصد کی طرف متوجہ نہ ہو اور اس کی طرف حرکت کرے یا اس کی طرف حرکت تو کرے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور عبادت کے طور پر نہیں،
بلکہ کسی دنیاوی حاجت کے لیے کرے تو وہ اصحاب شمال یعنی بائیں طرف والوں میں سے اور گمراہوں میں سے ہے، اس کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنم کی آگ ہے۔ جان لو کہ علماء راسخین کے نزدیک یہی حق الیقین ہے، یعنی انہوں نے اسے باطنی مشاہدے سے پایا جو آنکھوں کے مشاہدے کی نسبت زیادہ مضبوط اور روشن ہے، اور انہوں نے محض سن کر تقلید کرنے کی حد سے ترقی کر لی۔ پس ان کی حالت اس شخص جیسی ہے جسے خبر دی گئی تو اس نے تحقیق کی، پھر مشاہدہ کر کے حق الیقین تک پہنچ گیا، جب تک دوسروں لوگوں کی حالت اس شخص کی طرح ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے حسن تصدیق اور ایمان کے ساتھ قبول کیا لیکن آنکھوں سے دیکھنا اور مشاہدہ کرنا نصیب نہیں ہوا، تو سعادت علم مکاشفہ کے بعد ہے، اور علم مکاشفہ اس علم معاملہ سے آگے ہے جو طریق آخرت پر چلنے کا نام ہے۔ صفات کی گھاٹیوں کو طے کرنا اور صفات مذمومہ کو مٹانے کے راستے پر چلنا علم صفات کے بعد ہوتا ہے۔ علاج معالجے کے طریقے اور اس پر چلنے کا علم بدن کی سلامتی کا علم حاصل ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ بدن کی صحت و سلامتی کے اسباب کی تیاری باہم جمع ہونے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے سے ہوتی ہے، جس کے ذریعے لباس، طعام اور رہائش حاصل ہوتی ہے، اور یہ کام بادشاہ سے متعلق ہے، جبکہ لوگوں کو عدل و سیاست کے طور پر منظم کرنے کا قانون فقیہ سے متعلق ہوتا ہے، جبکہ صحت کے اسباب طبیب کے ذہن میں ہوتے ہیں، اور جس نے کہا کہ علم لیے دو قسم کے ہیں، علم الابدان اور علم الادیان، اور اس سے فقہ کی طرف اشارہ کیا ہے تو اس کے ظاہری مروجہ علوم مراد لیے ہیں، علوم باطنی مراد نہیں لیے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔